बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा रियासत की रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पाकिस्तान के पास वाहिद रास्ता मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना और दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करना है। इस्लामाबाद में अपेक्स कमेटी के इजलास हर एतबार से तारीखी था। इजलास में तमाम वफाकी और सूबाई कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान एक छत तले मौजूद थे। अपेक्स कमेटी इजलास के दौरान बड़ी वाज़ेह अंदाज में बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने इजलास में जोर देकर कहा कि एक पाकिस्तानी शहरी और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मुफाद से मुकद्दम है। आर्मी चीफ ने इकबाल का ये शेर भी पढ़ा, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अवैस, आज के इजलास का अहवाल बताइएगा। इजलास में तो दो तीन चीज़ें तो बहुत बड़ी हैं और वो ये हैं कि 28 दिन बाकी हैं जो गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की हैं, और इन 28 दिनों के बाद इनके पर मुल्कगीर क्रैकडाउन शुरू होगा और इसमें अफगानी शहर फहरिस्त हैं, और इस हवाले से दीगर भी चीज़ें जो हैं वो ऑन बोर्ड लाई हैं। और बहुत बड़ी मीटिंग थी जिसमें बहुत अहम फैसले हुए हैं। एपेक्स कमेटी इजलास में जो आर्मी चीफ ने तो वाज़ेह तौर पर बताया कि पाकिस्तान के पास वाहिद रास्ता आगे बढ़कर दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करना है। रियासत के रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जो है हम जाएंगे। उन्होंने इजलास के आखिर में बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है और वो ये है कि हम मुत्तहिद होकर इन चैलेंजेस का मुकाबला करें। रियासत के रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक हम जाएंगे। इजलास में जोर देकर आर्मी चीफ ने कहा कि एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। और फिर उन्होंने ये शेर भी पढ़ा कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। और बहुत ही पुरअज़म तरीके से जो है उन्होंने कॉन्फिडेंस दिलाया है तमाम इजलास के शुरका को। और यही बात है कि अब तमाम जो इदारे इसमें मौजूद थे, सिक्योरिटी इदारे तमाम यहाँ इस इजलास में जो है मौजूद थे और उन्हें वाज़ेह हदायत दी है। जो सेल मंशियात इंसदाद मंशियात के हवाले से सेल से लेके जो नादरा में जो गैर कानूनी तौर पर जो वहाँ पर कार्ड रजिस्टर्ड हुए हैं और फैमिली ट्रीज में जिनकी एंट्रियाँ हुई हैं उनके DNA टेस्ट करवाने तक के मामलात को लेके आगे बढ़ा जा रहा है। और ये भी वाज़ेह बताया गया है कि पाकिस्तान में जो है वो रिट कानून की रिट जो है वो रहेगी और किसी को भी कानून जो है वो हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। उन जत्थों की भी बात की गई, उन तंजीमों की बात की गई, उन यूनियंस की बात की गई जो कि इंतशार फैलाते हैं और स्पेशली तौर पर जो मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं उनके हवाले से भी हदायत दी गई हैं कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। स्पष्ट तौर पर अक़लीतों पर जोर दिया गया है कि किसी भी मजहबी जमात को या गिरोह को अक़लीतों पे जो है हमलावर होने की या कानून हाथ में लेने की कोई भी इजाज़त नहीं दी जाएगी और रियासत जो है वो मज़लूम के साथ खड़ी होगी। इसके साथ दीगर अहम जो है बातचीत हुई है और मुशावरत हुई है और अहम फैसले लिए गए हैं और वार्निंग दी गई है कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम जो गैर मुल्की हैं वो 28 दिन के अंदर अंदर जो है वो या तो मुल्क छोड़ जाएं। और ये भी बताया गया है कि ये जो गैर कानूनी तौर पर जो यहाँ पर मुकीम जो गैर मुल्की हैं जो यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, अगर इन 28 दिनों के बाद अगर उन्होंने सरेंडर ना किया तो उनका जो कारोबार है वो भी हुकूमत जो है वो जब्त कर लेगी। इसके साथ जो एंट्री के हवाले से ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान में अब जो भी एंट्री होगी किसी भी गैर मुल्की की वो वीज़ा पे होगी और वीज़ा डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट के अलावा कोई भी जो दूसरा शहरी है गैर मुल्की वो पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता। तो इस इजलास अपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ है इसमें चीज़ें फाइनलाइज की गई हैं और डेडलाइन दी गई है 1 नवंबर की। 1 नवंबर की डेडलाइन दी गई है। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 1 नवंबर तक मोहलत दे दी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद 1 नवंबर से पहले चले जाएं। 1 नवंबर के बाद ऑपरेशन होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 1 नवंबर के बाद डिपोर्ट किया जाएगा। जायदादें भी जब्त कर ली जाएंगी। सरफराज बुगटी का कहना था कि मुल्क में जनवरी से अब तक 24 खुदकुश हमले हुए, 14 अफगानों ने किए। किसी को बंदूक के जोर पर अपना एजेंडा मुसल्लत नहीं करने देंगे। 1 नवंबर ऑनवर्ड जो है हमारा एक ऑपरेशन स्टार्ट होगा जिसमें एक टास्क फोर्स बना दिया गया है वजारत दाखिला में कि हम जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टीज हैं उन लोगों की जो इलीगल यहाँ पे आके रह रहे हैं और इलीगल प्रॉपर्टीज बनाई है उन्होंने
وہ شناختی کارڈ ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ شناختی کارڈ کا جو مسئلہ ہے، جس طرح شناختی کارڈ کا اجرا ہوتا رہا ہے، بہت زیادہ شناختی کارڈ جو ہیں وہ انلیگل مینز کے ساتھ جعلی شناختی کارڈ بنائے گئے ہیں۔ کئی جگہوں پر ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں پر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں لوگ پکڑے گئے ہیں، اور وہ جو پکڑے گئے وہ پاکستانی نیشنل نہیں تھے، لیکن ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا، اور جو نادرا سے ان کو شناختی کارڈ ملا اور وہاں سے انہوں نے پاسپورٹ اینڈ دین دے بریچ دی سسٹم۔ اور ساتھ ساتھ جس پر شک ہوگا، چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ پہ ہوگا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی رپورٹ پہ ہوگا، حکومت کی یا کسی پاکستانی شہری کی درخواست پہ ہوگا، ہمارے پاس فیسلٹی آ گئی ہے ڈی این اے ٹیسٹ کی۔ ہم ڈی این اے ٹیسٹ بھی کرائیں گے ان لوگوں کے جو پاکستانی شناختی کارڈ ہولڈر ہیں لیکن وہ پاکستانی نہیں ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔ صوبے میں عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے، سعود بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعود، اس اجلاس کے حوالے سے بتائے گا۔ جی، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت امن و امان کے حوالے سے جو اجلاس ہوا ہے، اس میں صوبے کی عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ خصوصی طور پر مذہب کے نام پر شر انگیزی پھیلانے والے جو عناصر ہیں ان سے عام یہاں سے ملنے کے لیے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اجلاس کے فیصلوں کے مطابق ایسے عناصر کی جو فائنینسنگ ہے اس کو روکنے کے لیے تمام تر ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے، جبکہ شر پسندوں کی سہولت کاروں کے خلاف بھی ڈیرا تنگ کرنے کے آرڈرز دیے گئے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانون شکن عناصر سے بھی کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی، جبکہ شر پسندوں اور جرائم پیشہ گینگز کے خلاف بھی بھرپور کریک ڈاؤن کروایا جائے گا۔ محسن نقوی اس حوالے سے بولے ہیں کہ کسی بھی گروہ اور جتھے کو صوبے کے امن و امان کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اجلاس میں میاں والی میں کنڈل چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے والے پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا ہے۔ آئی جی پولیس نے صوبے میں امن عامہ کے حوالے سے صورتحال اور شر پسندوں کے خلاف قانونی کارروائیوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ بھی کرتا ہے۔ اس اجلاس میں صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر، چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، سیکرٹری قانون، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ، سی سی پی او، سیکرٹری پروسیکیوشن، ایڈیشنل آئی جی، سی پی ڈی، قانون نافذ کرنے والے اداروں سمیت پنجاب بھر کے تمام آر پی اوز پر ذریعہ ویڈیو لنک شریک تھے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعود، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ چیف جسٹس نے اگلی سماعت پر کیس کا فیصلہ کرنے کا کہا۔ دوران سماعت ریمارکس دیے، فل کورٹ بیٹھ کر کیس سن رہا ہے تو اپیل کون سنے گا؟ امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ امانت، آج کی سماعت کا احوال بتائیے گا۔ جی، سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے، اور پیر کو وکلاء کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ دلائل مختصر رکھیں، اور چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ پیر کو ہم یہ کیس ختم کر دیں گے چاہے ہمیں رات گئے تک بھی بیٹھنا پڑے۔ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اور اگر غلطیاں ہو جاتی ہیں تو وہ تسلیم کر لینی چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کمرہ عدالت 1 میں لگی تصاویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جہاں پر کافی تصاویر لگی ہوئی ہیں، اور کچھ ہمارے سپریم کورٹ سے ایسے بھی فیصلے ہوئے ہیں جس میں مارشل لاز کی توسیع کی گئی، اور چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ جب مارشل لاز کی توسیع کی گئی اس کے بعد سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس میں کہا گیا کہ مارشل لا کی توسیع کرنا غلط فیصلہ تھا، تو چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ جبکہ درخواست گزار کے جو وکلاء تھے ان سے مکالمہ کرتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی اسی ماضی کی لکیر پر چلتے رہیں، اور آپ ہم سے نئے مارشل لا کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ فرد واحد کے پاس اگر اختیار ہو تو وہ غلط فیصلے بھی کر سکتا ہے، اس لیے اسلام میں بھی مشاورت کا کہا گیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے قرآنی آیات کا بھی حوالہ دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ قرآن پاک میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اہم جو معاملہ ہو اس پر مشاورت کرنی چاہیے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر جو قانون ہے اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو سینئر ترین ججز ہیں ان سے چیف جسٹس پاکستان مشاورت کریں، اور مشاورت کے بعد ہی بینچز کی تشکیل کی جائے، اور اس کے علاوہ آسکو نوٹس لینے کے علاوہ دیگر جو سپریم کورٹ کے اہم معاملات ہیں ان کے لیے بھی سینئر ججز سے مشاورت کرنی چاہیے۔ اور چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ میرے خیال میں یہ اچھا قانون ہے، کیونکہ اگر مشاورت سے کام کیے جائیں گے تو بہت سے دماغ
جب ایک ساتھ ملیں گے تو بہتر فیصلہ ہوگا، نہ کہ اس سے کہ اکیلا چیف جسٹس جو ہے جو فیصلے کرے اور چیف جسٹس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ جبکہ جسٹس عائشہ ملک نے اپنا سوال آج بھی دہرایا کہ اگر جو آج فل کورٹ بیٹھی ہے اس کا فیصلہ آتا ہے، اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ کس فورم پر کی جا سکے گی، جس پر بہت شکریہ امانت، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ ارشد ندیم ایشین گیمز جیولن تھرو فائنل ایونٹ سے قبل فٹنس مسائل کا شکار ہو گئے۔ ارشد ندیم ایشین گیمز کے جیولن تھرو فائنل ایونٹ سے دستبردار ہو گئے۔ ٹانگ میں پرانی تکلیف پر ارشد ندیم نے جیولن تھرو فائنل میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ فائنل کل شیڈیول ہے، ارشد ندیم فائنل میں حصہ نہیں لیں گے۔ فٹنس مسائل کا وہ شکار ہو چکے ہیں۔ ارشد ندیم ایشین گیمز کے جیولن تھرو فائنل ایونٹ سے دستبردار ہو گئے۔ انتخابات میں عالمی مبصرین کو بلانے کا معاملہ، چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق مبصرین کو مدعو کرنے کے لیے وزارت خارجہ کو خط تحریر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عثمان، بتائیے گا اجلاس کے متعلق۔ جی بالکل، چیف الیکشن کمشنر کے زیر صدارت عالمی مبصرین کو بلانے کے معاملے پر ایک اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا کہ مبصرین کو مدعو کرنے کے لیے وزارت خارجہ کو تحریری خط لکھا جائے گا۔ عام انتخابات کے مشاہدے کے لیے غیر ملکی تنظیموں کے درخواستوں کو فوری طور پر پروسیس کیا جائے گا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کی سربراہی میں 16 اکتوبر کو بین الوزارتی اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس میں وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور دیگر صوبوں کے سینئر افسران شریک ہوں گے۔ اجلاس میں عالمی مبصرین کے حوالے سے آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ جبکہ الیکشن کمیشن نے تمام اسٹیک ہولڈرز بشمول وزارت خارجہ، وزارت داخلہ سمیت اداروں سے فوکل پرسن کی تفصیلات بھی مانگ لی ہے۔ صوبائی سطح پر الیکشن کمیشن کی طرف سے جوائنٹ صوبائی الیکشن کمشنر ایڈمن کو چاروں صوبوں میں فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے عالمی مبصرین کے لیے ضابطۂ اخلاق کی بھی منظوری دے دی ہے۔ ضابطۂ اخلاق کو فوری طور پر شائع کرنے کی اجازت دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ کمیشن کا عام انتخابات کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ کمیشن نے حکم دیا کہ الیکشن سے متعلق تمام امور شیڈول کے مطابق مکمل کیے جائیں۔ جی ٹھیک ہے عثمان، آپ کا بہت شکریہ۔ خصوصی سرمایہ کاری فیسیلیٹیشن کونسل کے اقدامات کو ملک کے 5 سالہ مجوزہ پلان کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نگران وزیر اعظم نے وزارت منصوبہ بندی کو ہدایات جاری کر دیں۔ SIFC اقدامات کو 2024 سے 2028 کے مجوزہ پلان میں شامل کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ خصوصی سرمایہ کاری فیسیلیٹیشن کونسل کے اقدامات کو ملک کے 5 سالہ مجوزہ پلان کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ لندن میں نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف سے شاہد خاقان عباسی نے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ کسی کا پیغام لے کر نہیں آیا، نواز شریف سے کوئی ناراضی نہیں، نواز شریف کی وطن واپسی پر تحفظات ہیں، نواز شریف کی وطن واپسی پر اختلاف نہیں بلکہ اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ اس بات کے حق میں ہوں کہ پہلے جو میاں صاحب کے معاملات ہیں سیاست کے، ان سے ہے جس طرح ان کو نااہل کیا گیا تھا حیات، اس بات کو آپ کو درست کرنا ہوگا۔ 2 مئی ایک انوکھا واقعہ ہے، ثانیہ ہے پاکستان کی تاریخ کا۔ جن لوگوں نے حصہ لیا ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرے۔ کارروائی ہوتی ہے پروسیکیوشن، آپ الزام لگاتے ہیں، عدالت میں لے کر جاتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے پرسیکیوشن، جو قانون سے باورائے قانون جو کارروائی ہوتی ہے، میں اس کے حق میں نہیں، کسی سے شکوہ نہیں ہے، نہ عمران خان سے شکوہ ہے۔ سیاست جو ہے وہ انتقام کا نام نہیں ہوتا۔ اگر عمران خان نے قانون توڑا ہے تو سامنا کرنا۔ میں نے ملک کے ہر معاملے پر بات کی ہے، کھل کر بات کی ہے، میں نے اپنی رائے ان کو دی ہے، انہوں نے اپنی بات کی ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے اور میاں صاحب کے 35 سال کے تعلقات ہیں اور سیاست سے بات۔ یہ اسٹوڈیو سے فی الوقت باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔